अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, आपके सामने बाज़ ऐसे एतराज़ात हम पेश करने जा रहे हैं जो मुल्हिदीन भी करते हैं और मुल्हिदीन से लेकर के गैर मुस्लिमीन भी करते हैं, और बाज़ दफ़ा मुनकिरीन सुन्नत यानी सुन्नत का इनकार करने वाले भी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में इस तरह के एतराज़ात हम आपके सामने लेके आते रहेंगे, क्योंकि इन एतराज़ात को लेकर के जो ये बातें बना बना के लाते हैं, इन बातों को लेकर के बहुत सारा शोर मचाते रहते हैं। इसमें से जैसा कि मैंने बताया, कुछ एतराज़ात ऐसे होते हैं जो तमाम लोग कर रहे होते हैं, यानी एक मुल्हिद भी वही एतराज़ करता है, एक मुनकिर सुन्नत भी वही एतराज़ करता है, और एक गैर मुस्लिम भी वही एतराज़ करता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे एतराज़ात ऐसे हैं जो सिर्फ़ मुल्हिदीन करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह के तमाम एतराज़ात आपके सामने लाते रहेंगे, और ये कि उनका मुनासिब जवाब क्या है कुरान और सुन्नत के दायरे में रहते हुए, उस जवाब से भी हम आपको रोशनास कराएंगे। आज आपके सामने जो एतराज़ मैं ले करके हाज़िर हुआ हूँ वो है नमाजी की नमाज काटने वाली रिवायत। इस रिवायत पे मुल्हिद का भी एतराज़ है और गैर मुस्लिम का भी एतराज़ है, जैसा कि मैंने इसे सुना भी उनकी वीडियोज़ में और इसको पढ़ा भी। रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि तीन चीज़ें नमाजी की नमाज को काट देती हैं। अगर उसके सामने कोई सुतरा ना हो, कोई चीज़ उसके सामने अगर नहीं रखी हुई है, तो नमाजी की नमाज को तीन चीज़ें काट देती हैं। एक औरत है, और इसी तरीके से एक गधा है और एक कुत्ता है। तो औरत, गधा और कुत्ता अगर नमाजी के सामने से गुज़र जाएं तो नमाजी की नमाज ये काट देते हैं। एतराज़ इस रिवायत पे ये है कि इस रिवायत में, इस हदीस में औरत को गधे और कुत्ते से कंपेयर किया गया है। औरत का मुआजना और मुकाबला गधे और कुत्ते से किया गया है। औरत को गधे और कुत्ते की सफ में ला करके खड़ा कर दिया गया है। यह एतराज़ है। अच्छा, मैं औरतों से मुताल्लिक एतराज़ात जो हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी वो पहले लूँगा, क्योंकि औरत का मौजू या जिन्स का मौजू, सेक्स का मौजू जो होता है, इसको लेकर के ज़्यादा शोर मचाया जाता है, क्योंकि इसमें जज्बात ज़्यादा भड़कते हैं। तो इन मौज़ूआत को ये लोग ज़्यादा इंतखाब करते हैं, और इनके पसंदीदा मौज़ूआत में से ये औरतों का मौजू है और जिन्स का मौजू है। इंशाअल्लाह चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। तो एतराज़ आपने समझ लिया। एतराज़ ये है कि औरत को गधे और कुत्ते की सफ़ में खड़ा कर दिया गया है, और उसका जो है इन चीज़ों से मुआवजा हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि नमाजी के आगे से गुज़र जाने का और नमाज के टूटने का इस्लाम में सही कॉन्सेप्ट और सही तसव्वुर क्या है। रिवायत है रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि इज़ा सल्ला अहदुकुम इला शैइन यस्तुरहु मिनन नास फ़अरादा अहदुन अन यज्ताज़ा बैन यदैहि फ़लियदफ़अहु फ़इन अबा फ़लियुक़ातिलहु फ़इन्नहु शैतान। इस रिवायत में यह बात कही गई है कि नमाजी के आगे से अगर कोई गुज़र जाता है, गुज़रने की कोशिश करता है, तो नमाजी को चाहिए कि उसे रोके, और अगर वो ना रुके तो उससे क़िताल करे, क्योंकि वो शैतान है। यहाँ असल मकसद हमारा इस हदीस की तशरीह और इस हदीस के माना और मतलब को समझाना नहीं है। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ़ ये बताना है कि देखिए, नमाजी के आगे से किसी भी चीज़ का गुज़रना मना है।
کوئی بھی چیز نمازی کے آگے سے اگر گزرتی ہے تو اسلام میں وہ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ اس لیے نمازیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سامنے وہ ستھرا رکھ کے نماز پڑھیں تاکہ ان کی نماز پر کوئی اثر نہ پڑے۔ تو نمازی کے آگے سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص گزرتا اگر ہے تو اس کو روکنے کا حکم ہے، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ کتا ہو، گدھا ہو، بلی ہو، کوئی اور جانور ہو، کوئی بھی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اگر تو حکم ہوا ہے نمازی کو کہ اسے روکے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بنیادی بات ہے اسلام میں اور شریعت میں کہ نمازی کے آگے سے کسی کو گزرنا نہیں ہے، اور اگر کوئی گزرتا ہے تو اسے طاقت بھر روکنا چاہیے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اب اس روایت میں جس پر اعتراض ہے کہ عورت کو کمپیئر کیا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے گدھے اور کتے سے، اس پر آتے ہیں۔ یعنی بنیادی کنسپٹ تو یہ ہو گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہی اسلام میں غلط ہے، وہ کوئی بھی گزرے۔ اب یہ جو روایت جس پہ اعتراض ہے، جس میں عورت کا بطور خاص ذکر ہے، وہ اعتراض آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ مقابلہ اور موازنہ کرنے کی بات ہے۔ تو جو یہ مقابلہ اور موازنہ کرنے کی بات ہے، کمپیئر کرنے کی بات ہے، آئیے ہم اس کو پہلے سمجھتے ہیں۔ اس میں 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر 2 چیزوں کا یا کئی چیزوں کا ایفیکٹ ایک ہی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں بھی ایک ہوں۔ اگر 2 یا کئی چیزوں کا ایفیکٹ یکساں ہو، برابر ہو، تو وہ چیزیں بھی اپنی صفات میں، خصوصیات میں برابر ہیں یا ان کو برابر کہا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل اصول کی بات ہے، یہ کامن بات ہے، اسے سب لوگ سمجھتے ہیں۔ میں اس کی مثال خود اسلامی شریعت سے دینا چاہتا ہوں۔ وضو ٹوٹنا ایک کانسیپٹ، ایک تصور ہے اسلامی احکامات میں کہ فلاں چیزوں سے وضو جو پاکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اگر عبادت کرنا ہے تو نیا وضو بنانا پڑے گا۔ تو وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں حدیثوں میں یہ بات آتی ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر کوئی طہارت کرتا ہے، مطلب پیشاب اگر کرتا ہے یا قضائے حاجت کرتا ہے، یعنی لیٹرین جاتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، تو یہ کام کرنے کے بعد اس کا جو وضو تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر نماز اس کو پڑھنی ہے تو پھر سے وضو بنانا پڑے گا، یعنی ہاتھ، منہ، چہرہ اور پیر دھلنا پڑے گا اور مسح کرنا پڑے گا۔ یہ ہے پیشاب کے بارے میں اور پاخانہ کے بارے میں۔ اور وضو ٹوٹنے کی یہی بات اونٹ کا گوشت کھانے پر بھی ہے کہ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب کیوں وضو ٹوٹتا ہے اس پر ہم نہیں جانا چاہتے۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، حدیث کا یہ مطلب ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے، یہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ بات جو یہ ہے وہ یہ کہ بہرحال حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ کس موقع کی ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، اس میں الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، لیکن حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کچھ لوگ، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ ماننا چاہیے کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیے، وضو ٹوٹتا ہے پیشاب سے بھی، پاخانے سے بھی، وضو ٹوٹ رہا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی۔ تو کیا اونٹ یا اونٹ کے گوشت کو پیشاب اور پاخانے کے برابر کر دیا گیا؟ کیا اونٹ کے گوشت کو 2 گندی چیزوں سے کمپیئر کیا گیا؟ کوئی بھی صحیح عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا، کوئی بھی علم رکھنے والا گیانی شخص ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ چیزیں برابر ہو گئیں، ایسا کہنے کی وجہ سے۔ آئیے میں دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ یہ ہم نے شریعت اسلامیہ سے مثال دی، اسلامی شریعت سے۔ فرض کر لیتے ہیں ایک مثال ہم کہ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا،
سارے لوگ تباہ ہو گئے۔ وہاں پر کوئی ایک آدمی بچا ہے، کوئی ایک لومڑ بچا ہے، کوئی ایک سانپ بچا ہے۔ کوئی رپورٹر وہاں پہنچتا ہے حادثے کی جگہ پہ اور دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسے ایک آدمی نظر آیا، ایک لومڑ بھاگتا ہوا نظر آیا اور ایک سانپ ریگتا ہوا نظر آیا۔ وہ آ کر کے رپورٹ دیتا ہے کہ فلاں جگہ حادثے میں ساری چیزیں ملیہ میٹ ہو گئیں، کچھ باقی نہ رہا، صرف ایک انسان، ایک لومڑ اور ایک سانپ باقی نظر آئے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ انسان کو اس نے سانپ اور لومڑ بنا دیا؟ انسان کو اس نے سانپ اور لومڑ سے کمپیئر کیا ہے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ کوئی بھی صحیح عقل رکھنے والا آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ کمپیئر کیا گیا۔ تو جس طریقے سے اونٹ کے گوشت اور پیشاب اور پاخانے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کمپیئر ہے، موازنہ ہے، مقابلہ کیا گیا ہے، ایک صف میں رکھ دیا گیا، جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اور لومڑ اور سانپ کے درمیان مقابلہ کیا گیا ہے اور تینوں کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا گیا ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے کہ عورت کو کتے اور گدھے کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اثرات، ایفیکٹ تو ان تینوں کے، یعنی عورت کے اور کتے کے اور گدھے کے تو ایک ہیں، صرف اثرات کو بتایا جا رہا ہے، ان کی صفات کو اور ان کی ذات کو ایک نہیں بتایا جا رہا ہے، ان کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اور دنیا کی ہر چیز، دنیا کی تمام چیزیں کسی اعتبار سے آپ تقسیم کریں گے، آپ درجہ بندی کریں گے تو ایک کیٹیگری میں آ جائیں گی۔ رنگ کی کیٹیگری لائیں گے تو رنگ میں اچھی اور بری چیزیں، گندی اور صاف چیزیں اس ایک کیٹیگری میں چلی جائیں گی۔ آپ ان کے اثرات پر دیکھیں گے کہ کس سے فائدہ، کس سے نقصان ہے، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ان میں کیٹیگری بن جائے گی۔ تو جو کیٹیگری بنتی ہے، کیٹیگری بننے کا یہ مطلب تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی اس کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ تو خیانت اور بددیانتی ہے یا نفرت اور تعصب ہے جس کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو میں نے دو باتیں بتائیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ اسلام میں نمازی کے آگے سے نماز ٹوٹنے کا مکمل کنسپٹ ہے کہ کوئی بھی چیز گزر جائے تو نہیں گزرنے دینا چاہیے، یہ ہے، نہیں گزرنے دینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو موازنہ اور ایک کیٹیگری میں رکھنے کی بات ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی میں نے دو مثالیں دیں، ایک فرضی مثال دی اور ایک حقیقی مثال دی، اصلی مثال دی۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرنے کی یا نمازی کے آگے سے گزر جانے پر نماز ٹوٹ جانے کی کیا فلسفی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، اور کچھ مخصوص چیزیں ایسی ہیں جن کے گزر جانے سے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز ہی ٹوٹ جائے گی، جیسے ابن تیمیہ، ابن القیم وغیرہ کا خیال ہے، اور ان جیسے بڑے بڑے اہل علم کا کہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نماز ناقص رہ جائے گی یا نماز میں خلل پڑ جائے گا لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی، کچھ چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ ہی جائے گی۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، یہ عبادت ہے نماز، اور عبادت میں خلل پڑنے کا جو کانسیپٹ، جو تصور ہے، یہ ہر دھرم میں موجود ہے کہ جب آدمی عبادت کر رہا ہو، اپنی جو بھی عبادت ہو، تو اس کی عبادت میں کوئی بادھا نہیں آنی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ایک محاورہ استعمال ہے، تپسیا بھنگ ہو گئی۔ تو عبادت جو بھی ہے، جس بھی انداز میں جو بھی عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت صحیح ہو یا غلط ہو، اس سے قطع نظر کوئی بھی عبادت کسی بھی دھرم کی، اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی بادھا نہیں پسند کرتا۔ اب وہ بادھا، وہ رکاوٹ الگ الگ انداز میں اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، الگ الگ ڈھنگ سے اس کو بتایا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی عبادت میں خلل نہ پڑے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اور عبادت میں بہت دھیان رہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو عبادت میں خلل نہ پڑے اس کے لیے مثال کے طور پہ جس روایت پہ اعتراض ہے، اس میں یہ تین چیزوں کا ذکر ہے۔
خلل نہ پڑنے کی وجہ سے، کہ خلل نہ پڑے، کوئی بادھا نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ رکاوٹ اور خلل کئی باتوں سے پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو، کوئی چیز بہت خراب ہو، بہت گندی ہو، الگ الگ وجہ ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ جب اس روایت میں آپ دیکھیں گے تو اچھا یاد رہے کہ یہاں عورت سے مراد بالغ عورت ہے، حائضہ جو بالغ ہو جائے، بچی یہاں مراد نہیں ہے۔ تو عورت دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے ہمارے یہاں، ایک خوبصورت چیز ہے، یہ گزرتی ہے، دھیان بٹ سکتا ہے۔ کتا کو اسلام میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، خاص طور پہ کالا کتا کو شیطان کہا گیا ہے۔ گدھے کی آواز بہت بری ہوتی ہے۔ تو الگ الگ کارن ہو سکتا ہے، الگ الگ وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں جو ہے ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا کارن جانیں، کیونکہ یہ بیسک چیز نہیں ہے۔ بیسک چیز پہلے آپ جب تسلیم کریں گے تو بیسک چیز، بنیادی چیز تسلیم کرنے کے بعد جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر کی ہیں ان میں آپ کو کارن جانیں ضروری نہیں ہے کہ کس کارن سے یہ بات کہی گئی ہے۔ بس رکاوٹ پڑتی ہے، بادھا پڑتی ہے، کافی ہے۔ کون سی بادھا پڑتی ہے، کون سی رکاوٹ پڑتی ہے، یہ جاننا بالکل ضروری نہیں ہے۔ بات جو اصل تھی وہ ایک ہی تھی کہ وہ کمپیئر کیا گیا ہے، تو ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ باقی اس روایت پر تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن بنیادی بات جو تھی اس میں وہ کمپیئر کرنے کی تھی، جو بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ عورت کو کتے سے اور گدھے سے یہاں بالکل کمپیئر نہیں کیا گیا ہے، بالکل تینوں کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھا گیا ہے۔ اور اسلام میں اگر عورت کا مقام مرتبہ جاننا ہے تو اس کے لا سسٹم کو دیکھیے، روایتوں میں اور حدیثوں میں جو اس کو مقام دیا گیا ہے وہ دیکھیے۔ یہ بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، اور پھر اس کی روشنی میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان باتوں کو سمجھیے، تب سمجھ میں آئیں گی۔ آپ جو بیسک چیزیں ہیں اسلام میں، جو عورت کو مقام دیا گیا ہے، اس کو جو حقوق دیے گئے ہیں، اس کو جو رائٹس دیے گئے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے آپ یہ اندر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آئیں گے تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے عورت کے مقام کو سمجھنے کے لیے روایتیں نہیں ہیں، آپ ان دوسری جو روایتیں اور حدیثیں ہیں ان میں دیکھیے کہ عورت کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ یہاں ایک دوسری بات کہی گئی ہے نمازی کے نماز ٹوٹنے سے متعلق، اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کیٹیگری میں رکھا گیا ہے تو یہ غلط ہے، جیسا کہ میں نے مثالوں کے ذریعہ اس بات کو سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم درجہ بدرجہ اس طرح کی اور بہترین ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور زیادہ جو مختلف طرح کے اعتراضات جن کو دیکھنے والے سننے والے لاکھوں ہیں، اور اس پہ ان کے کمنٹس آتے رہتے ہیں جن کے ذریعہ لوگوں کے مائنڈز کو چینج کیا جاتا ہے یا بھٹکایا جاتا ہے، جن کو علم نہیں ہے ان لوگوں کو، تو اس طرح کے اعتراضات ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ہماری وضاحت میں اگر کوئی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے، پیشکش میں اگر کوئی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو آپ کمنٹس میں ذکر کریں، کھلے دل سے ہم ان کا استقبال کریں گے اور زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔